व्यूअर्स, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत और मौत के बाद की मंजिलों को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। लेकिन आज हम इंसान दुनिया में कुछ इस तरह गुम हो चुके हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है ये एक जर्नी है और ये परमानेंट नहीं है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद सूरह हदीद आयत नंबर 20 में फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी 5 स्टेजेस में 5 हिस्सों में बटी हुई है। खेल, मस्ती, जीनत, अपने आप पर और दूसरों पे फ़ख्र करना, और फिर एक इंसान की ज़िंदगी की जो आखिरी स्टेज है वो ये होती है जब वो अपने माल में और अपने दौलत में कुछ इस तरह गुम हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसे पलटकर अपने रब के पास वापस जाना है। इसी आयत में परवरदिगार आलम फरमाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मौसम को बदलते देखता है, वो पत्तों को झाड़ से झड़ते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाता कि उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह तमाम हो जाएगी और उसे ज़रूरत है अपने हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करने की। मौत को भूलने के बजाय मौत को याद कर अपनी ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम जर्नी टू द ईयर आफ्टर। लेट्स टर्न टू अल्लाह बिफोर वी रिटर्न टू अल्लाह। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है आली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब किबला। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इंसान किसी सफ़र पर निकलता है, किसी सफ़र पर जाता है और जब उसके सारे काम तमाम हो जाते हैं और वो घड़ी आती है जब उसे अपने घर लौटना होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो तैयारियां करता है, तोहफे ख़रीदता है। लेकिन एक इंसान जो जानता है कि दुनिया एक सफ़र है, ठीक है, और उसे पलट के अपने रब के पास लौटना है जो उसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो इंसान को खौफ होने लगता है, वो डर जाता है। ऐसा क्यों? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अत्हरीन वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फरज। खुदावंद मुताल सूरह मुबारक अनकबूत में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है जी, और उसके बाद उसे हमारी तरफ पलटना है जी। यही बात जो आपने रखी कि जब इंसान एक सफ़र से वापस पलटता है तो उसको खुशी होती है, लेकिन जब ये मौत का सफ़र आके वो तय करता है और वापस पलटता है तो उसको डर लगता है। ऐसा क्यों? रिवायात में इसकी मुतअद्दिद वजूहात और उलमा ने इसके ऊपर काफ़ी रोशनी डाली है। देखिए, मसला सफ़र से डरने का नहीं है जी। मसला ये होता है वही इंसान जो अपने घर की तरफ पलट रहा है, अगर उसको ये बताया जाए कि वहाँ हालात ख़राब हैं, अगर ये पलट के वहाँ जाएगा तो इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ये इंसान वापस पलटने के लिए तैयार नहीं होता। इंसान सफ़र से नहीं डरता है, उसके रिज़ल्ट से डरता है। क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, इसीलिए रवायात में आके इशारा किया गया है कि इंसान अपने अमल से डरता है जी, जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है, जो गलतियाँ उससे हुई हैं। अब जब लास्ट स्टेज आती है और उसको मुंतकिल होना है इस आलम मादा से, इस दुनिया से आखिरत की तरफ, तब उसको समझ में आता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया जी, और अब जो कुछ मैंने किया है उसका रिज़ल्ट मेरे सामने आने वाला है जी, उसका रिज़ल्ट मेरे सामने आने वाला है। तो जब उसको ये लगता है तो उसको खौफ आता है जी। देखिए, आप इसी को थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखिए। बहुत से लोग खुश होते हैं, बहुत से लोग मौत को गले लगाते हैं। शहीद मौत को गले लगाता है जी। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब आशूर
جی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. جی تو کسی نے کہا کہ بھئی آج کی رات کون سی مذاق کی جگہ ہے؟ تو پلٹ کے کسی نے کہا کہ کیوں؟ جب ہم کو پتا ہے کہ ہم اس مادی دنیا کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں خوش ہونے کی بات ہے. جی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں اہل بیت کے اصحاب کی یا کربلا پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل پاک تھے، ان کی تیاری بہتر تھی. جبکہ آج انسان دنیا میں بولتے ہیں ہم دنیا کی لگژریز کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں ایک لگژریس ہاؤس چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، اچھا بینک بیلنس چاہیے، ٹھیک ہے، بہترین کپڑے چاہیے، بہترین لباس چاہیے، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں. ہم جس طرح سیڑھی چڑھنا چاہے ہم چڑھ لیتے ہیں. لیکن وہ گھر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کی تیاری میں ہماری کمی ہے. جی اسی لیے دیکھیے علماء نے آ کے جناب صدر المتحلین یا علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے موت کے بارے میں کہ موت کس اسٹیج کا نام ہے. کہتے ہیں موت اسٹیج ہے دنیا کا ختم، آخرت کی شروعات. جی یعنی ایک باؤنڈری ہے، ٹرانزیشن ہے. جی ہاں، اب وہ یہاں تک کہ آ گیا ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے اس کی، جی اور اب وہ منتقل ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. جی یہ انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جی منتقل ہونا. کسی کو آپ نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کیا کیا؟ منتقل کر بھیج دیا. جی تو موت بھی یہی ہے. تو حقیقت موت میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. بھئی اگر انسان یہاں سے وہاں منتقل ہو رہا ہے تو انتقال میں تو کوئی ڈر نہیں ہے. جی ڈر کسی اور چیز میں ہے، مسائل کسی اور چیز میں ہے. لہٰذا اگر انسان اس کو بنا لیتا ہے، اس کو سیٹ کر لیتا ہے تو مسکراتا ہوا موت کو گلے بالکل لگاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس کام کے لیے بغیر کسی ڈر کے. بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ایسے کام انجام دے لے جس سے وہ جانتا ہے اس نے نیکیاں کی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو پھر موت سے خوف نہیں ہوگا. اب جس طرح آج ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. تو اگر بات کریں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی، تو اگر موت کی بات ان کے سامنے کی جائے تو کیا یہ موت سے کتراتے تھے یا یہ موت کو بہت ہی قریب مانتے تھے؟ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے موت اس سے زیادہ دلچسپ ہے جتنا ایک بچے کے لیے اپنی ماں کا سینہ ہوتا ہے. او آپ دیکھیں یہ ہستیاں کبھی بھی موت سے نہیں گھبرائی ہیں. جی اسی لیے جو ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا فیل ان کی زندگی میں نعوذ باللہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جو انسان اپنے کام کا دھیان رکھے ہوئے، آپ ان کو چھوڑ دیے، یہ تو بہرحال یہ 14 ہستیاں تو عالی ترین ہستیاں ہیں کائنات کی. جی آپ ان کے اصحاب کو دیکھیے، آپ جی ان کے بعض ان کے اولادوں کو دیکھیے آپ، تو وہیں پہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، حتیٰ آج کل بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کے موت کو گلے لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کام کا کیا کیا ہے؟ خیال کیا ہے. جی وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، فانی ہے. ہاں. اسی لیے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بھی ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں اور ہیں، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، کہ جو حقیقت موت کو سمجھتے ہیں، جی اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری آخرت انشاءاللہ سنورتی چلی جائے گی. بہرحال انسان کو ایک ڈر تو لگا رہتا ہے، لیکن انسان جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اس کے اوپر غور کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے جو پروردگار نے میرے اوپر ذمہ داری رکھی تھی میں نے اس کو اچھے سے انجام دیا ہے. لہٰذا آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے علماء کے، بہت سے ایسے واقعات ملیں گے ایسے جوانوں کے کہ جنہوں نے ہنستے ہوئے اور بہت ہی آسانی سے موت کو گلے لگایا ہے. جی تو آپ ایسے کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارے ویورز کے لیے مشعل راہ بنے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر آنے والی دنیا یعنی کہ ایئر آفٹر کے لیے پریپیئر کر سکے اور ان میں ایک ایشورٹی آ سکے کہ ان کی جو آخرت ہے وہ سرخرو ہو چکی ہے؟ جی بہت سے آپ کو واقعات مل جائیں گے، خصوصاً علماء کے واقعات آپ کو مل جائیں گے. آپ دیکھیں بہت سے علماء کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے
تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ عالم دین ہے آیت اللہ حجت کوہ کمرئی، جو لوگ قم تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک مدرسہ بھی وہاں پہ بنایا ہے، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ حجتیہ. تو کافی عمر کے بعد جب ان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو ہر مرجع کی ایک مہر ہوتی ہے، یہ اپنی مہر کو لیتے ہیں، منگواتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد لیٹ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. آپ دیکھیں انسان کو کتنا اطمینان ہے، کتنا اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جانا ہے. یا اگر آپ شہداء کے واقعات دیکھیں کہ کس طرح سے وہ کم سنی میں، مثلا عمر کتنی ہے، 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، پتہ ہے اس کو کہ اب وہ جا رہا ہے جنگ پہ تو وہ واپس آنے والا نہیں ہے. تو وہ اطمینان کے ساتھ جاتا ہے، اس اطمینان کے ساتھ جاتا ہے کہ ہاں میں اسی کام کے ذریعے سے اپنے پروردگار کے نزدیک سرخرو ہو جاؤں گا. تو اس اطمینان کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آج کے وقت میں، آج کے معاشرے میں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی ہوگی، اور کیا ایسا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہماری جو آنے والا کل ہے، ہماری جو قبر کی منزلیں ہیں، جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کو یہاں پہ لسٹ کیا جا سکتا ہے. میں صرف اپنے جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، اور بارہا اس کو کہتا ہوں، انسان اپنی زندگی میں ایک بات کی پابندی کر لے، صرف ایک بات کی پابندی کر لے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. اور وہ کام ہے حرام کو ترک کرنا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ واجب کو انجام دے، دیکھیں واجب کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو اگر انسان صرف ایک سینٹنس لے کے اپنی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے کہ بھائی میں کچھ بھی ہو، مجھے کسی حرام کام کو انجام نہیں دینا ہے. اب جب اس کو وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی حرام کام انجام نہیں دینا ہے، تو وہ جا کے سیکھتا بھی ہے بالکل حرام کسے کہتے ہیں، کیا شرائط ہیں، کیسے ہیں. تو بہت یعنی، اور اسلام نے بھی اتنی باؤنڈیشن نہیں لگائی ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے نہیں بالکل ہم بند جائیں گے اور فلاں ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر توضیح المسائل کو اٹھا کے دیکھے تو اس میں واجبات کو آگے گنا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ واجبات کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے. مستحبات اور مکروہات ان کو معمولاً دوسری کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. یا نجس چیزوں آگے گنا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 9 چیزیں 10 چیزیں کیا ہے؟ نجس ہے، باقی تو سب کچھ کیا ہے؟ پاک ہے. تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہم اگر دین کے اوپر عمل کرنے لگیں گے تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری ذہن کی ایک پیداوار ہے. عمل جب انسان کرنا شروع کرتا ہے اور اس راستے پہ آتا ہے تو اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ اس راستے سے باہر نہیں جاتا. جی بالکل ٹھیک. اس بات سے تو تمام واقف ہے کہ اگر وہ جانے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں، انہوں نے زندگی ایک بہترین طور پر گزاری ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ضرور ہوں گے. اب مولانا صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ایز مسلمس ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا یہ بلیف سسٹم ہے کہ انسان جو بھی دنیا میں کرتا ہے، اس کے جو بھی اعمال ہے، اس کا رزلٹ ہمیں قیامت میں ملے گا. ہم برزخ میں مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تیاری کرے اپنے آنے والے وقت کے لیے. جی بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ بلیف سسٹم صرف ہمارے مذہب کا ہے یا دیگر مذاہب بھی اسی طرح مانتے ہیں اور اسی طرح اپنی قوم کو گائیڈ کرتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے؟ دیکھیے دنیا میں اب ایک ایک کر کے تو جتنے مذاہب ہیں اس پہ گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یا وہ آئیڈیالوجی الہی ہے، گاڈ کو مانتے ہیں وہ، یا وہ آئیڈیالوجی مادی ہے، جیسے بگ بینگ تھیوری ہے کہ وہ مادے کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور خدا کو نہیں مانتے. دونوں میں یہی فرق آ جاتا ہے. جتنے بھی مکاتب اور مذاہب اس فکر کے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، سب میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب اور کتاب ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایک ہی طریقے سے سب جگہ ملتا ہے، یہ ڈیفرنس آپ کو ملے گا،
لیکن کلی باتیں آپ کو تقریباً ہر جگہ بیسک گائیڈ لائن سیم ہے. بیسک گائیڈ لائن سیم ہے، اور لیکن سب سے دقیق اور سب سے تفصیل اور سب سے خوبصورت طریقے سے اگر آپ کو کہیں پہ ملے گا تو وہ مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. جی. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہر باریکی کو، ہر راستے کو، ہر چیز کو بہت ہی اچھی طریقے سے کلیئر کر دیا ہے. بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں موت کے حوالے سے، اس کے اندر ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ روایات میں کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے جوان کوشش کریں گے کہ ان کتابوں کو بھی پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اسی طرح چینل ون کی بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے پروگرامز کے ذریعے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ویورز کو ہم بتا سکیں کہ کون سی چیز کس طرح ہوتی ہے اور ڈیٹیلز پہنچا سکیں. مولانا صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو اعمال ہے اسی کا رزلٹ ہمیں ملے گا، جی تو یہ اعمال میں اور یہ آنے والے کل میں اس میں کیا رابطہ پایا جاتا ہے؟ جی دیکھیے، یہاں پہ 3 کانسیپٹ پائے جاتے ہیں اور تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جس کانسیپٹ کو لے کے چلتا ہے اس کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے. آسان لفظوں میں اگر سمجھایا جائے، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو میرا عمل ہے، جو بھی میں کر رہا ہوں، اور جو اس کا رزلٹ ہے، یہ مزدور اور مزدوری کی طرح ہے. بھائی دیکھیے، مزدور دن بھر کام کرتا ہے اور لاسٹ ٹائم کے شام کو 5 بجے 6 بجے ہم اس کو آتے ہیں اور ایک پیسہ دے دیتے ہیں. یہ اس کا رزلٹ ہے. جی. تو عوام کے ذہن میں یہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہم پوری زندگی کام کریں گے، لاسٹ میں قیامت کے دن ہم کو وہ رزلٹ ملے گا. جی. ایک یہ نظر ہے جو تقریباً آپ عوام میں کسی سے بھی پوچھیں اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. جی. دوسرا نظریہ یہ ہے جو بعض اہل سنت کا نظریہ ہے وہاں پہ، اور کچھ اسلامی فرقوں کا نظریہ ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ کے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کوئی رابطہ نہیں ہے. رابطہ نہیں ہے؟ نہیں. جی. پھر کیا ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، خدا جو دینا چاہے گا دے دے گا. یعنی اس کا ہمارے اعمال سے کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں خدا کی خدائی ہے. اوکے. ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھا کام کیا ہو، جی، خدا کا دل چاہے اس کو جہنم میں بھیج دے. کسی نے بہت برے کام کیے ہوں، خدا چاہے اس کو جنت میں بھیج دے. حتیٰ وہ یہ مثالیں دیتے ہیں جی، کہ پروردگار کسی پیغمبر کو بھی جو ہے وہ جہنم میں بھیج سکتا ہے، اس کی خدائی ہے. جی. ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کچھ کہنے کا. اچھا. جی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک ہے. جی. لیکن ظاہراً یہ دونوں کانسیپٹ صحیح نہیں ہیں. جو روایات میں ہم کو ملتا ہے اور جو قرآن کی آیات سے جس کی تائید ہوتی ہے، وہ کانسیپٹ کاز اور ایفیکٹ کا ہے. جی. یعنی انسان کا عمل اور اس کا رزلٹ، اس میں جو رابطہ ہے وہ کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ ہے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم آگ جلاتے ہیں، جی، تھوڑی دیر بعد گرمی ہوتی ہے یا فوراً؟ تھوڑی دیر. مثلا آپ نے آگ جلائی تو ابھی اس آگ میں گرمی نہیں ہوگی، مثلا چند سیکنڈ کے بعد گرمی نکلے گی. ایسا ہوتا ہے یا آگ اور گرمی بالکل ساتھ ساتھ ہیں؟ تھوڑا چند سیکنڈ کے بعد. سیکنڈ بھی نہیں ہوتے ہیں. جی. آگ نہیں، احساس ہم چاہے بعد میں کریں، جی، فیلنگ بعد میں ہوتی ہے. فیلنگ بعد میں ہوتی ہے. نہیں تو آگ ہے، اس کی روشنی ہے اور اس کی وہ گرمی ہے. جی. کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ بالکل فوری ہوتا ہے. جی. اسلام اس کانسیپٹ کو مانتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ لو تعلمون علم الیقین، اگر لوگوں کے پاس، پبلک کے پاس علم الیقین ہوتا، لترون الجحیم، تو یہ لوگ آج اس دنیا میں بیٹھے ہوئے جہنم اور جنت کو دیکھ رہے ہوتے. اوکے. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جنت بنے گی جہنم بنے گا، ایسا نہیں ہے کچھ. یعنی اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہے جو گناہ ہے، یا مثلا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم دنیا میں دیکھیں گے. فوراً ہوتا ہے. کس طرح؟ آپ اسی لیے دیکھ لیجئے، انسان جیسے ہی گناہ کرتا ہے خود اس کے وجود کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. جی. نیک کام کرتا ہے خود اس کے اندر خوشی آتی ہے. جی. یعنی یہ نہیں کہ آخر میں کوئی جوڑ گھٹاؤ کیا جائے گا اور بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھا جائے گا، حساب کیا جائے گا تم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، اتنے برے کام کیے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو بناتا چلا جاتا ہے، پرسنالٹی کو خود کے بناتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جناب زید ابن حارث، ایک جوان ہے 15-16 سال کا. جی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کے بعد مڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں جناب زید بن حارث بیٹھے ہوئے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ زید کیف اصبحت، یہ رات تم نے کیسے گزاری؟ جناب زید کہتے ہیں اصبحت موقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کی حالت میں پوری رات گزاری ہے. اوکے. بہت بڑا دعویٰ کیا تھا جناب زید نے. فوراً نبی پلٹ کے سوال کرتے ہیں وما علامت یقینک، زید یقین کی تمہاری نشانی کیا ہے؟ جی. ہمارے یہاں اگر کوئی آ کے کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو ہم اس سے کوئی دلیل نہیں مانگتے. نبی ہمیں سکھا رہے ہیں اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی دلیل مانگو، بغیر دلیل کے بات کو قبول نہیں کیا جاتا. کرنا چاہیے. جی. جناب زید کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہلی صف میں جتنے لوگ بیٹھے میں آپ کو بتا دوں کون جنت کے کس طبقے میں ہے اور کون جہنم کے کس حصے میں ہے. او. تو یہ ہے نا، یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ یا جنت میں یا جہنم میں، یا جنت میں یا جہنم میں. ایسا نہیں کہ اب یہاں پہ موت کا جو اسٹیج ہے وہ اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اسٹیج پہ مجھے موت آ جائے کہ جس اسٹیج میں کہاں ہوں، جہنم میں. اس لیے کہتے ہیں گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. کس نے آ کے ذمہ داری لی ہے کہ اگر میں چھوٹا سا گناہ کر رہا ہوں جی. اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی تو میرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب گئے. بالکل. اسلام میں کانسیپٹ ہے حبت اعمال، انسان کے اچھے کام نیک کام ایک برے کام سے سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اسلام بہت باریک دین ہے، بہت سنبھل کے انسان کو لے کے چلتا ہے. لہٰذا ہمارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کاز اور ایفیکٹ کا ہے. ہم دیکھیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے جی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اوکے. اور جب اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اگلا عمل وہ اور بہتر کرتا ہے. جی بالکل ایبسلیوٹلی. اور جب اگلا عمل بہتر کرتا ہے تو پروردگار اس کو اور زیادہ علم دیتا ہے. جی جی. پھر جب علم بڑھتا ہے تو عمل اور زیادہ بہتر ہوتا جاتا ہے. کائنات میں پروردگار نے انسان کو بھیجا ہے ترقی کے لیے. ہر لمحہ انسان یا اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے. بالکل. یہ بہت ہی ٹھکا ہوا نہیں ہے کہیں پر بھی. جی جی. ایک بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہم اکثر یہ سوچتے نا کہ جنت اور جہنم تو ہمیں بعد میں ملے گا، قیامت کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہوگا، لیکن ہمارے اعمال تو ہمیں زندگی میں ہی بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی جنت ہے یا ہماری زندگی جہنم ہے. تو اسی طرح جب ہم ہماری زندگی کی بات کریں اور پھر اس مرحلے پر آپ پہنچے جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا موت کے بھی سٹیجز ہیں یا پھر موت جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور پھر وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے؟ روایات یہاں پر مختلف ہیں. جی. بعض روایات نے کچھ اسٹیجز بتائے ہیں، بعض روایات نے کچھ اسٹیجز بتائے ہیں. بعض علماء نے ان کو آپس میں جمع کیا ہے. شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، انہی نے کتاب لکھی ہے منازل الآخرہ. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمارے جوان اس کتاب کو لے کے پڑھیں گے. تقریباً انہی نے بڑی تفصیل سے وہاں پہ اسٹیجز کو بتایا ہے. لیکن اگر آپ سب کو جمع کریں تو تقریباً 11-12 اسٹیج آخر تک یعنی قیامت تک کے ہم آ کے بیان کر سکتے ہیں. 12 اسٹیجز ہے تقریباً. جی. سب سے پہلا جہاں سے موت شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حالت نزع یا حالت احتضار. حالت نزع یا حالت احتضار. یہ وہ اسٹیج ہے کہ جہاں پر اب روح جسم سے نکل رہی ہے، جسے ہم عام زبان میں سکرات کہتے ہیں. ہاں یہی وہ سکرات موت ہے. جی. اب جو ہے وہ انسان اب اس کے بھی کئی مثلا طریقے ہوتے ہیں. خیر اس کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہے، البتہ اس میں بہت زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں مثلا کئی دنوں کئی گھنٹے نہیں. اگلا اسٹیج ہوتا ہے جو بعض کے لیے ہوتا ہے بعض کے لیے نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے العدیلہ عند الموت. کچھ لوگ یعنی جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے آکے کہ کسی طرح اس کو بہکا دے. اور یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا؟ تقریباً سب کے ساتھ ہوتا ہے الا کچھ ہیں. جی. انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو بیان کروں گا. اس کو کہتے ہیں عدیلہ عند الموت. جی. یعنی شیطان کا بھڑکانا اور انسان کو حق سے ہٹا دینا. اوکے. کچھ لوگ ہٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ باقی رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جب انسان کو قبر میں آ کے لٹایا جاتا ہے تو ایک وحشت قبر ہے، خود قبر کا ایک اسٹیج ہے.
یا فشار قبر ہے، وہ خود اپنے اندر ایک مرحلہ ہے، سوال منکر اور نکیر ہے، یہ تینوں اسٹیج قبر کے ہیں۔ اس کے بعد برزخ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب منکر اور نکیر سوالات کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد ایک نیا اسٹیج شروع ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی عالم برزخ جیسے ہی ایک انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے ویسے فوراً شروع نہیں ہوتا ہے، پہلے یہ اسٹیجز ہوتے ہیں، یہ اسٹیجز ہوتے ہیں، اس کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے۔ اب عالم برزخ میں تمام انسان رہیں گے قیامت تک، پھر ایک ساتھ سب کی قیامت برپا ہوگی۔ اوکے، یعنی عالم برزخ کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن قیامت میں سب کیا ہیں؟ ایک ساتھ ہیں۔ جی، قیامت کے بعد یہ قیامت کے اسٹیج کا پہلا اسٹیج ہے حشر، لوگوں کو زندہ کیا جانا، لوگوں کو اٹھایا جانا، محشور کرنا۔ اس کے بعد میزان ہے، ترازو لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو آ کے دیکھا جائے گا۔ حساب اور کتاب ہے، حساب اور کتاب ہونے کے بعد تطایر کتب ہے، یعنی جو ان کا رزلٹ ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اوکے، جو نیک ہوں گے، سورہ واقعہ میں بھی اصحاب یمین ہیں، اصحاب شمال ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ صراط پہ سے گزرنا ہے، یعنی جب انسان کو اس کی کتاب مل جاتی ہے، ہاں مقرؤ کتابیہ، اے انسان اب اپنی کتاب کو پڑھ، اپنے رزلٹ کو پڑھ، اب وہ اپنا رزلٹ لے کے صراط مستقیم سے گزرتا ہے۔ اس کے بھی اپنے اسٹیجز ہیں اور جس کو روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تقریباً ایک تفصیلی اسٹیجز ہیں جو علماء نے اور روایات نے آگے ہمارے لیے بیان کیے۔ جی مولانا صاحب، ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ فی الحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ سے ہم ان سٹیجز کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آنے والے کل کے لیے یعنی جرنی ٹو دا ایئر آفٹر کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔